السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست مقررین دونوں کو دونوں تشریف فرما ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے جو ہمارے مقررین حضرات تشریف فرما ہیں انہیں ڈائز پر بلانے کی زحمت گوارا کروں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل صاحب کو زحمت دیتا ہوں وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر انیس صاحب بھی بس ڈائز پر آنے ہی والے ہیں، تشریف لائیں۔ اب کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قاری انظار احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے قرات سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، آپ قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب میں تلاوت کردہ آیاتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں،
خواہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آئیں اس جلسہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ہمارے تقوی اسلامک اسکول کا بچہ جو کلاس 4th میں پڑھتا ہے، جس کا نام ہے نبیل سمدانی، تو نبیل سمدانی کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو مؤثر کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Nabil Samdani. I study in class 4th B in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is social justice in Islam. Islam has emphasized on numerous principles that organize the relationship among the members of the society. One of the most important principles is social justice, with all important values that it involves, like peace, love, brotherhood and prosperity. Justice in Islam, however, is not practiced on Muslims. Rather, it is practiced on every human being regardless to his or her beliefs or religion. In Islam, the importance of justice is manifested being Al-Adil, the just, being one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. It is considered among the most important values underlined by the Quran and repeated number of its verses. Allah subhanahu wa ta'ala has required justice to be a necessary part of our behavior for every Muslim. It covers every aspect of life and has to be practiced with every person in the world, including rivals and enemies. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Ma'idah chapter 5 verse 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Let not the hatred of others to you make you swerve to wrong. Let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just, that is next to piety. And in Surah Nisa chapter 4 verse 58, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. And when you judge between people, that you judge with justice. Social justice, however, means giving each individual what he or she deserves, like the distribution of financial benefits in the society, providing equally for basic needs. It also involves in the equality of opportunities. Social justice is one of the most important aspects of justice in Islam. As mentioned by Dr. Sayyid Qutb in his book Social Justice in Islam, there are 3 basic elements of social justice in Islam. First, the absolute freedom of conscience. Second, the complete equality of all men. And third, social interdependence among the members of the society. The Prophet Muhammad was the best example of great moral and ethics, including justice. Besides equality, the Prophet and his companion played the best example of unlimited giving and social interdependence. So, hence, social justice with what it requires and social interdependence by all the members of the society, either ruler or ruled, is considered as one of the most important values of Islam. It was widely practiced by Prophet Muhammad and his companion, which led to build a strong and united society, full of love and security. I would like to end my talk with a verse of the glorious Quran in Surah Nisa chapter 4 ayah 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. O you who believe, be staunch in justice. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. محترم سامعین، نبیل سمدانی سے آپ انگلش میں تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر مقررین میں سے جو ہمارے ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہیں، مختصراً ان کا تعارف کرا دوں۔ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں
عرصہ دراز سے اسلامی تحریکات سے وابستہ رہے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے، ہندوستان کی سیاست کی گہری بصیرت رکھتے ہیں، مسلم سیاسی بیداری فورم کے کنوینر ہیں۔ لہٰذا میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو خطاب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب صدر، علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان ساتھیوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں۔ یہ ایک اہم عنوان ہے اس لحاظ سے کہ اس عنوان کے تحت ہمارے درمیان اختلافات زیادہ ہیں اور وہ نکات بہت کم ہیں جن پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بھی ہے موضوع، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع عملیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس عملیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین ہونا چاہیے اس عنوان کے تحت کہ امت مسلمہ کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، اور امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ کس طرح سے طے ہوگا، کیونکہ سیاست کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی اور عام لوگوں کے درمیان بھی مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر بنیادی بات طے ہو جائے تو نصب العین بھی طے ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی باتوں پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام۔ سیاست کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو شجر ممنوعہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور طبقہ ہے جو سیاست کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھو، اور جو مذہبی علم جن کو حاصل ہے کم سے کم انہیں سیاست کے دائرے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور گروہ ہے جو مسلمانوں کے ہی نام سے ہماری امت کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کے میدان میں ہم ہیں، لیکن یہاں پر مذہب اور دین اور اسلام کا نام مت لائیے، ہمیں اپنے مطابق طے کرنے دیجیے۔ تو اس طرح سے موٹے موٹے طور پر سیاست کے تعلق سے اس امت کے درمیان 3 گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ وہاں پر زیر بحث نہیں آتا۔ امت مسلمہ زیر بحث نہیں آتی۔ سیاست کو اسلام نے کیا درجہ دیا ہے یہ زیر بحث نہیں آتا۔ ایک گروہ ہے جس نے سیاست کے میدان سے پوری طرح سے اجتناب کر رکھا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست اور مذہب کو پوری طرح سے الگ کر دینا چاہتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست میں صرف دنیوی معاملات کو عام طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی، دین کی، قرآن کی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی باتیں آپ مت کیجیے۔ تو یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ قال کانت تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل۔ اس حدیث کو بخاری نے جو اس کا کتاب الانبیاء جو پارٹ ہے اس میں درج کیا ہے، اس کو ابو حازم نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کرام کرتے تھے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس لفظ کو، اس سیاست کی اصطلاح کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ سیاست کا کام کریں۔
اور امت مسلمہ کی سیاست انبیائی خطوط پر طے کی جائے گی۔ جو انبیاء نے راستہ دکھایا ہے اسی کے مطابق امت